अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं समझ गया कि मतलूबा आदमी इस झोंपड़ी में मुकीम है और उसने यहाँ नकली पीरी मुरीदी का पाखंड रचा रखा है। मेरा अपना हुलिया भी दरवेशों जैसा ही था। मुझे देखकर मर्द और औरतें अदब से उठ खड़ी हुई। दो आदमियों ने आगे बढ़कर मेरे पाँव भी छुए। मैंने उनके सर पर हाथ रख कर कहा, हम बाबा जी से मिलने बड़ी दूर से आए हैं, क्या बाबा झोंपड़ी में मौजूद हैं? एकदम अंदर से आवाज़ आई, जिधर से आए हो उधर ही वापस चले जाओ, हम इस वक्त किसी से नहीं मिल सकते। मैंने दिल में कहा कि तेरा बाप भी मिलेगा, ज़रा ठहर तो सही, तेरी पीरी मुरीदी ऐसी निकालूंगा कि सारी ज़िंदगी जेल में पड़ा सड़ता रहेगा। मैंने तस्बीह वाला हाथ अपनी दाढ़ी पर फेर कर कहा, बाबा जी हम फैसलाबाद से चलकर तुम्हारे पास आए हैं। अंदर से वही करख्त मगर पुरजलाल आवाज़ बुलंद हुई, भाग जाओ फैसलाबाद, नहीं तो यहीं राग कर दूंगा। मुझे बड़ा गुस्सा आया। मैंने कहा, मैं आपकी खिदमत में फैसलाबाद वाले आपके मुरीद मास्टर जी का एक ख़ास पैगाम लाया हूँ। इस बार झोंपड़ी में सन्नाटा छा गया। झोंपड़ी के आगे एक बोरी लटकी हुई थी। फ़ौरन ही उसे एक तरफ हटाकर एक शख्स मेरे सामने आ गया। उसके बाल बिखरे हुए थे और मैली कुचैली लंबी दाढ़ी पेट को छू रही थी। उसने एक लंबा कुर्ता पहन रखा था, आंखें सुर्ख हो रही थीं और हाथ में डंडा था जिस पर पीतल के कोके जुड़े हुए थे। उसकी लाल लाल आंखें मुझ पर गड़ गईं। वहाँ बैठे मर्द और औरतें डर कर दूर हट गईं। मज्जूब बोला, मेरे मुरीद का पैगाम दिखाओ। कम वक्त को मालूम था कि मास्टर फिरोजुद्दीन ने मुझे गोल दायरा बना कर दिया होगा। मैंने जेब से कागज़ का तय किया हुआ टुकड़ा निकाल कर उसके हाथ में दे दिया। उसने खोलकर गोल दायरा और उसके अंदर काटती हुई लकीरों को देखा तो उसे फ़ौरन पुर्जे पुर्जे कर दिया और नारा लगाकर बोला, तुम हमारे प्यारे मुरीद के भाई हो, आ जाओ अंदर आ जाओ बच्चा। मैं झोंपड़ी में दाखिल हो गया। मज्जूब ने गालियां देते हुए वहां बैठे तमाम लोगों को भगा दिया। झोंपड़ी में टूटी हुई चारपाई के पास मट्टी का लोटा रखा हुआ था। ज़मीन पर चटाई बिछी हुई थी। मैं चटाई पर बैठ गया तो वो चारपाई पर बैठते हुए अपनी असली आवाज़ में कहने लगा, अपनी शनाख्त के लिए मिशन का नाम बताओ। मैंने मिशन का नाम बताया तो वह मुतमईन हो गया। तुम्हारे आने की इतला मुझे पहले से मिल गई थी। मैं तुम्हारे इंतज़ार में था। जो दो लीडर तुम्हारे टारगेट पर हैं उन पर मेरा असर है। वो हर जुमेरात को यहाँ हाज़िरी देने आते हैं। परसों जुमेरात है, शाम को मेरे पास आ जाना। मैं तुम्हें अपना मुर्शिद कहकर उनसे मिलवाऊंगा। आगे तुम संभाल लेना। अब तुम चले जाओ। मैं होटल वापस आ गया। 2 दिन तक कराची शहर की सैर करता रहा। होटल में मैंने अपना नाम हाजी अब्दुल्ला गिलानी लिखवाया और उन्हें बताया कि मैं लाहौर में चीनी प्यालों की दुकान करता हूँ। जुमेरात की शाम को मैं साली झोंपड़ी में पहुँच गया। वहाँ मैंने अपना टारगेट देखा। दोनों लीडर सफ़ेद लिबास में मज्जूब के सामने चटाई पर अदब से बैठे थे। मुझे देखते ही मज्जूब उठ खड़ा हुआ, लपक कर मेरे घुटनों को हाथ लगाया और हाथ बांध कर बोला, हुजूर आज मैं अपने खुश बख्ती पर जिस कदर भी नाज करूं कम है। मेरा नसीब है कि आप तशरीफ़ लाए। ये कहकर उसने मुझे बेहद अकीदत से चारपाई पर बिठाया। दोनों लीडर भी अकीदत से उठ खड़े हुए थे। मज्जूब ने उनसे ये कहकर मेरा तारुफ कराया कि मैं उसका मुर्शिद सैयद शाह हूँ और पंजाब से मुलाकात के लिए आया हूँ। लीडरों पर मेरा मज़ीद असर डालने के लिए उसने हाथ बांध कर कहा, हुजूर सैयद साहब, हुजूर की ज़ियारत मैंने रात ख्वाब में ही कर ली थी। मैंने आपको मुल्तान के ऊपर उड़ते हुए देखा था। मैंने झूठ को मज़ीद वज़नदार बनाते हुए अपनी दाढ़ी पर हाथ फेरा और जलाली अंदाज में कहा, हम मुल्तान में बुजुर्गान दीन के मज़ारों पर हाज़िरी देने के लिए उतरे थे। मज्जूब सुभान अल्लाह का विर्द करता हुआ सर को झटका देकर मेरे कदमों से लिपट गया। दोनों लीडर मेरी तरफ गहरी अकीदत से तक रहे थे। कुछ देर बाद जब मैं वहाँ से जाने के लिए उठा तो दोनों लीडर मेरे मुरीद बन चुके थे। दूसरे रोज़ मैं उनके यहाँ बारी बारी पहुँचा। कराची के हसीन तरीन इलाके के बंगलों में उनका क़याम था। हर बंगले में मेरी ज़बरदस्त भगत हुई। तरह तरह के मसाइल मुझसे बयान किए गए जिनके हल के लिए मैंने कई तवीज़ लिख कर दिए। इन लीडरों ने मुझसे अपने सियासी इक़्तिदार के बारे में भी बात की। मैं फ़ौरन मरकबे में चला गया। मरकबा ख़त्म करने के बाद मैंने उन्हें हिदायत की कि उनका उरूज इसी नुक्ते में पोशीदा है कि वो मुल्क की मुखालफत न करें, अलबत्ता बाज़ पॉलिसियों के बारे में नोक झोंक जारी रखें। ऐसा करने से उन्हें वो उरूज हासिल हो जाएगा जिसके वो मुतमन्नी हैं। चुनांचे अभी मैं कराची में ही था कि उन दोनों लीडरों के बयान अखबारात में आ गए जिनमें उन्होंने किसी पॉलिसी के बारे में नुक्ताचीनी की थी। मेरा मकसद हल हो गया। मैंने एक रात रेडियो ट्रांसमीटर पर कोर्ट में अमृतसर के कर्नल गुरमीत सिंह को पैगाम दिया
کہ میں مزید 2 لیڈروں کو ویٹو گولیاں کھلانے میں کامیاب ہو گیا ہوں، حالانکہ ان کے حصے کی گولیاں میرے پاس موجود تھیں۔ کرنل گرمیت سنگھ نے مجھے مبارکباد دیا اور بتایا کہ ان لیڈروں کے بیانات اس کے پاس پہنچ چکے ہیں۔ اسی طرح میں نے اپنے حصے کے چوتھے لیڈر کو بھی رام کر لیا، جو مجھے بھارتی انٹیلیجنس کا اعتماد حاصل ہو گیا۔ اب میں پاکستان میں ملک دشمن سرگرمیوں میں مصروف بھارتی جاسوسوں کے خلاف کارروائی کرنے کے لیے آزاد تھا۔ سب سے پہلے میں نے کلفٹن کی جھونپڑی میں مقیم جاسوس کو خریدنے کی کوشش کی، مگر اسے سوائے جگدیش چاند کے کسی اور جاسوس کا علم نہیں تھا۔ میں فیصلہ آباد واپس آ گیا۔ جگدیش چاند عرف ماسٹر فیروز دین میری کارروائی سے مطمئن تھا۔ میں 3 روز فیصلہ آباد کے ایک ہوٹل میں مقیم رہا۔ دن میں ایک بار جگدیش چاند سے ضرور ملاقات ہوتی۔ باتوں ہی باتوں میں ایک روز میں نے اسے بتایا کہ پاکستانی CID ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہے اور ممکن ہے کہ ہم کسی وقت گرفتار کر لیا جائیں۔ جگدیش چاند نے کسی تشویش کا اظہار نہ کیا، بلکہ کہنے لگا کہ پولیس کو ہمارے پاس سے کوئی ثبوت نہیں مل سکے گا۔ میں نے کہا ہم نہ صحیح، مگر اس علاقے میں ہمارے جو دوسرے ساتھی کام کر رہے ہیں ہو سکتا ہے وہ پکڑے جائیں، اس طرح وہ ہمارے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں۔ جگدیش چند نے گھمنڈ میں آ کر کہا کہ اس علاقے میں سوائے اس کے کوئی دوسرا جاسوس موجود نہیں ہے۔ اس نے بتایا کہ ہم کسی ایک ملک میں زیادہ جاسوس جمع کرنے کے خلاف ہیں۔ اس وقت لاہور میں ہمارا ایک جاسوس ہے اور اسلام آباد میں 2 سیکرٹ اسپائی کام کر رہے ہیں۔ کراچی جیسے بڑے شہر میں ہم نے ایک ہی جاسوس کو رکھا ہوا ہے۔ اس ہندو ماسٹر اسپائی نے مجھے وہ تمام معلومات فراہم کر دی تھیں جن کی مجھے تلاش تھی۔ میں اسلام آباد روانہ ہو گیا۔ جان بوجھ کر میں نے ایسی بس میں سفر کیا جو آدھی رات کو اسلام آباد پہنچتی تھی۔ اس وقت کسی بھارتی جاسوس کا میری نگرانی کرنا مشکل بات تھی۔ میں سیدھا ایک پولیس چوکی پہنچا۔ یہ پولیس چوکی غیر معروف سی تھی۔ احتیاط کے تقاضوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے میں خود چودھری صاحب کی کوٹھی پر نہیں جانا چاہتا تھا۔ پولیس کی چوکی میں ایک حوالدار کرسی پر بیٹھا اونگ رہا تھا۔ 2 سپاہی بینچ پر لیٹے سو رہے تھے۔ میں نے حوالدار کے کندھے کو ذرا سا ہلا کر جگایا تو وہ بڑبڑا کر بولا، کون ہے اوے؟ جناب کیا میں ایک فون کر سکتا ہوں؟ میں نے کہا۔ حوالدار کو تو جیسے میں نے گولی مار دی تھی، پنجے جھاڑ کر میرے پیچھے پڑ گیا۔ اس نے میری درویشوں جیسی شکل کی بھی کوئی پرواہ نہیں کی۔ مولوی صاحب، آدھی رات کو آپ کہاں فون کرنے آ گئے ہیں؟ آپ کون ہیں؟ مجھے تو آپ کوئی فراڈ لگتے ہیں، کیوں نہ میں آپ کو حوالات میں بند کر دوں۔ کہاں فون کرنا ہے آپ کو؟ میں نے چودھری صاحب کا نام لیا تو وہ ایک دم سے ٹینشن ہو گیا اور فون آہستہ سے آگے کر دیا۔ میں نے وہ خفیہ نمبر گھمایا جو مجھے چودھری صاحب نے دیا تھا۔ دوسری طرف سے کسی آدمی کی بھاری آواز آئی، کوڈ نمبر پلیز۔ میں نے آہستہ سے کہا درویش۔ کلک کلک کی دوبارہ آواز پیدا ہوئی اور چودھری صاحب کی نیند میں ڈوبی ہوئی آواز سنائی دی۔ میں نے انہیں بتایا کہ ایک اہم ترین مسئلے کے سلسلے میں انہیں میرے پاس آنا ہوگا۔ انہوں نے صرف اتنا پوچھا کہ میں کہاں سے فون کر رہا ہوں۔ میں نے پولیس چوکی کا نام بتا دیا۔ میں آ رہا ہوں، یہ کہہ کر انہوں نے فون بند کر دیا۔ چوکی حوالدار تو اب میری او بھگت میں لگ گیا۔ اس نے بینچ پر سوئے ہوئے دونوں سپاہیوں کو اٹھا کر اٹینشن کر دیا۔ جب میں نے اسے بتایا کہ چودھری صاحب آ رہے ہیں تو وہ بیچارہ میرے آگے پیچھے پھرنے لگا اور مولوی صاحب کہتے کہتے اس کی زبان سوکھ رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ایک گہرے رنگ کی ٹویوٹا کار پولیس چوکی کے احاطے میں آ کر رکی۔ چودھری صاحب نے مجھے اشارے سے اپنے پاس بلا لیا۔ ہم لیاقت باغ کی طرف ایک سنسان مقام پر رک گئے۔ چودھری صاحب ہمتاً سوال بنے دیکھنے لگے۔ میں نے انہیں ساری روزانہ سنا کر کہا کہ انہیں کلفٹن کراچی کے مضوف فیصل آباد کے گھڑی ساز اور اسلام آباد کی شبانہ کو صبح ہونے سے پہلے گرفتار کر لینا چاہیے اور ان کی گرفتاری کو راز میں رکھا جائے۔ اسلام آباد کے خشخشی بالوں والے بھارتی جاسوس اور لاہور کے بھارتی جاسوس کو اس کے بعد پکڑوا لیا جائے گا۔ چودھری صاحب نے مجھ سے فیصل آباد اور کراچی والے جاسوس کا ایڈریس اور حلیہ معلوم کیا اور کہا کہ یہ لوگ ابھی تھوڑی دیر میں گرفتار کر لیے جائیں گے۔ ان کے گروہ کے باقی لوگ کہاں ہیں؟ میں نے بتایا کہ اس وقت صرف یہی لوگ مصروف عمل ہیں۔ اسلام آباد اور لاہور والے مجھ سے رابطہ قائم کریں گے تو ان کی گرفتاری بھی عمل میں آ جائے گی۔ چودھری صاحب کہنے لگے، تم اگر بہر رہے تو بھارتی انٹیلیجنس کو تم پر شک ہو سکتا ہے کہ تم ڈبل جاسوس ہو اور یہ گرفتاری تمہاری مخبری پر عمل میں آئی ہے۔ باقی 2 جاسوس پکڑ لیے گئے تو مجھے بھی گرفتار کر لیجیے گا اور اخباروں میں یہ خبر دی جائے گی کہ فیصل آباد میں مقیم ایک بھارتی جاسوس پکڑا گیا ہے جس کی نشاندہی پر پولیس ملک میں غیر ملکی جاسوسوں کے پورے گروہ کو گرفتار کرنے میں کامیاب ہو گئی ہے۔ اس کے بعد میں جیل سے فرار ہو جاؤں گا اور سرحد عبور کر کے بھارت چلا جاؤں گا تاکہ اپنے اگلے اور اہم ترین مشن کی تکمیل کر سکوں۔ میں نے کہا۔ شبانہ کی کوٹھی کا چودھری صاحب کو علم تھا۔ انہوں نے مجھے ایک ہوٹل میں پہنچایا
اور خود پولیس کے خاص دستے کے ساتھ شبانہ کی کوٹھی پر چھاپا مار کر اسے گرفتار کر کے ہیڈ کوارٹر پہنچا دیا۔ اس دوران وہ فیصل آباد اور کراچی کے جاسوسوں کی گرفتاری کا بندوبست کر چکے تھے۔ نتیجتاً صبح ہونے تک سب گرفتار ہو کر کال کوٹھریوں میں بند ہو چکے تھے۔ سندھیا، جگدیش اور کلفٹن کراچی کا سہیلی مجذوب گرفتار ہو گئے تھے۔ میری ہدایت کے مطابق ان تینوں کو ایک دوسرے کی گرفتاری سے بے خبر رکھا گیا تھا۔ دوسرے روز میں نے قصداً چودھری صاحب کی کوٹھی یا دفتر کا رخ نہیں کیا۔ ابھی تک یہ خبر پریس میں نہیں دی گئی تھی۔ مجھے اب اسلام آباد والے جاسوس کی تلاش تھی۔ اس سے رابطہ قائم کرنے کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ میں نے ریلوے اسٹیشن، لیاقت باغ اور ایئرپورٹ کے کئی چکر لگایا، مگر اس سے ملاقات نہ ہوئی۔ ابھی مجھے لاہور والے جاسوس کو بھی پکڑوانا تھا جو مجذوب بن کر رہ رہا تھا۔ اچانک مجھے یاد آیا کہ لاہور والے جاسوس نے بتایا تھا کہ میں خاص فریکوینسی پر اس سے گفتگو کر سکتا ہوں۔ میں فوراً اپنے ہوٹل کے کمرے میں آیا اور ریڈیو ٹرانسمیٹر کھول کر لاہور والے بھارتی جاسوس کو سگنل دیا اور اسے کہا کہ مجھے اسلام آباد کی فضا میں خطرے کی بو محسوس ہو رہی ہے۔ سندھیا اور جگدیش شاید رپوش ہیں۔ اسلام آباد میں متعین کالی داس کا بھی کچھ علم نہیں ہے۔ میں اسے خطرے سے خبردار کرنا چاہتا ہوں۔ مجھے بتایا جائے کہ اسے کس طرح رابطہ قائم کروں۔ دوسری طرف سے ایک سیکنڈ کی خاموشی کے بعد مجھے کالی داس کا ٹھکانہ بتا دیا گیا اور ہدایت کی گئی کہ میں فوراً لاہور پہنچ کر اس سے شاہی قلعے کی اکبی دیواروں والی درگاہ پر ملاقات کروں۔ ٹرانسمیٹر بند کر کے میں ہوٹل نکل آیا۔ لاہور والے جاسوس نے کالی داس کا جو ٹھکانہ بتایا تھا وہ راجہ بازار کا ایک ہوٹل تھا۔ ہوٹل میں جانے سے پہلے میں نے چودھری صاحب کو فون کر کے صورتحال سے آگاہ کر دیا۔ پھر میں راجہ بازار کے ہوٹل میں پہنچا تو دیکھا کہ وہ کونے والی میز پر بیٹھا چائے پی رہا تھا۔ اس کے سامنے اخبار کھلا ہوا تھا جس پر اس کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ اس کا تھیلا پاس ہی میز پر پڑا تھا۔ میں خاموشی سے اس کے سامنے والی کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ وہ مجھے ہوٹل میں داخل ہوتے ہوئے دیکھ چکا تھا۔ میری طرف نگاہیں اٹھائے بغیر آہستہ سے بولا، سندھیا سے رابطہ قائم نہیں ہو رہا۔ میں نے کہا، وہ رپوش ہو گئی ہے۔ پاکستان سیکورٹی اپنا گھیرا تنگ کر رہی ہے۔ تم فوراً بارڈر کراس کر جاؤ۔ تمہارا مشن مکمل ہو گیا ہے۔ میں بھی رپوش ہو رہا ہوں۔ میری نظریں بار بار ہوٹل کے دروازے کو دیکھ رہی تھیں۔ یہ ایک چائے خانہ تھا جہاں کچھ گاہک بیٹھے چائے پی رہے تھے۔ کالی داس جس جگہ بیٹھا تھا وہاں بائیں جانب ایک کوٹھڑی کا دروازہ تھا۔ اس کوٹھڑی میں کاٹھ کباڑ بھرا ہوا تھا۔ حکم میں ایک کھڑکی تھی جو دکان کے اقبی محلے میں کھلتی تھی۔ کالی داس جاسوس شاید کچھ سوچ کر ہی وہاں بیٹھا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا۔ کالی داس رپوش ہونے والا تھا لیکن چودھری صاحب ابھی تک نہیں آئے تھے۔ میں کالی داس کو باتوں میں لگائے ہوئے تھا۔ اس نے اخبار طے کر کے تھیلے میں ڈالا اور بولا، لاہور میں نمبر 13 سے رابطہ پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، اب تم یہاں سے نکل جاؤ۔ یہ کہہ کر وہ اٹھا ہی تھا کہ ایک دم سے گھبرا کر بولا، پولیس ہے۔ اس کے ساتھ ہی اس نے تھیلا اٹھا کر کھڑکی سے دوسری طرف چھلانگ لگا دی۔ چودھری صاحب پولیس کی ٹیم لے کر پہنچ گئے تھے۔ میں بھی کالی داس کے پیچھے کھڑکی سے کود گیا۔ پولیس ہمارے پیچھے دوڑی۔ دوسری جانب ایک تنگ گلی تھی۔ میں نے کالی داس کو گلی کا موڑ مڑتے دیکھا۔ میں اس کے پیچھے بھاگا اور گردن گھما کر دیکھا۔ پولیس کے 3 جوان دوڑے چلے آ رہے تھے لیکن وہ فاصلے پر تھے۔ صاف ظاہر تھا کہ اگر میں کالی داس پر قابو نہ پا سکا تو وہ پولیس کے ہاتھ سے نکل جائے گا۔ گلی ختم ہوئی تو سامنے کوارٹروں کی ایک قطار آ گئی جس کے آگے ایک کھڑ تھی۔ کالی داس بے تحاشا بھاگا جا رہا تھا۔ میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے ایک جست لگائی اور کھڑ پار کر گیا۔ اس کے پیچھے میں نے بھی چھلانگ لگا دیا۔ میں نے اپنی رفتار تیز کر دی کیونکہ کچھ فاصلے پر ریلوے لائن تھی اور ایک مال گاڑی شور مچاتی چلی آ رہی تھی۔ میں نے اندازہ لگا لیا کہ اگر میں اب اسے پکڑنے میں ناکام رہا تو وہ لائن پار کر جائے گا، پھر ہمارے درمیان مال گاڑی کے ڈبے حل ہو جائیں گے۔ میں مزید تیزی سے بھاگنے لگا۔ عین اس وقت جب وہ ریلوے لائن کے قریب پہنچ چکا تھا میں ایک ہائی جمپ لگا کر اس کے اوپر جا گرا اور اسے دبوچ لیا۔ مال گاڑی گزرتی چلی گئی۔ کالی داس پھٹی پھٹی آنکھوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ یہ شاید اس کی زندگی کی سب سے بڑی حیرانی تھی۔ جسے وہ اپنا ساتھی سمجھ رہا تھا وہ اس کا دشمن ثابت ہوا تھا۔ اس نے زور لگا کر گرفت سے نکلنے کی کوشش کی مگر کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے ہونٹوں سے صرف یہی الفاظ نکل سکے، یہ تم ہی تھے۔ اتنے میں پولیس پہنچ گئی اور اسے گرفتار کر کے آنکھوں پر پٹی باندھ دی گئی۔ چودھری صاحب بھی پہنچ گئے اور بولے، اگر تم ہمت نہ کرتے تو یہ ہمارے ہاتھ سے نکل گیا تھا۔ اس کے علاوہ پاکستان میں جتنے بھی جاسوس میرے علم کے مطابق مصروف عمل تھے سب پکڑے جا چکے تھے۔ صرف لاہور والا آدمی باقی تھا اور اب مجھے اس کا بھی بندوبست کرنا تھا۔ چودھری صاحب نے لاہور میں CID کے ایک اہم رکن کو میرے بارے میں اعتماد میں لے کر ہدایت کی
کہ میری ہر طرح سے مدد کیجیے۔ میں اسی روز شام کی فلائٹ سے لاہور روانہ ہو گیا۔ 7 بجے شام لاہور پہنچا۔ وہاں سے سیدھا CID کے اہم رکن کے بنگلے پر گیا۔ یہ صاحب درمیانی عمر کے بڑے چست اور کثرتی جسم والے ملک صاحب تھے۔ انہوں نے ایک تیز نگاہ سے میرے صوفیانہ حلیے کا جائزہ لیا اور مجھے ایک تنہا کمرے میں لے گئے۔ کچھ دیر مجھ سے باتیں کرتے رہے، پھر پولیس ہیڈ کوارٹر فون کیا۔ جب میں ملک صاحب کے بنگلے سے نکل کر رکشے میں سوار ہوا تو پولیس کی ایک پارٹی جیپ میں پیچھے چلی آ رہی تھی۔ رات کا پہلا پہر تھا، باہر کا موسم تھا۔ قلعے کے پہلو سے ہو کر گزرنے والی سڑک پر کافی رونق تھی۔ بسیں، ٹرک، رکشے اور موٹریں آ جا رہی تھیں۔ مینار پاکستان کے پاس لوگ ٹولیوں میں بیٹھے خوش گپوں میں مصروف تھے۔ میں جس حلیے میں تھا اس میں مجھے میرا کوئی قریبی عزیز بھی نہیں پہچان سکتا تھا۔ میں نے رکشہ درگاہ سے کافی پیچھے رکوا لیا۔ تسبیح میرے ہاتھ میں تھی، شانوں پر زرد رومال تھا اور میں درویشانہ شان کے ساتھ تسبیح پھیرتا درگاہ کی طرف چل دیا۔ درگاہ پر بجلی کے بلب روشن تھے۔ 2 عورتیں ایک طرف سر جھکائے خاموش نما مراقبے میں بیٹھی تھیں۔ پیچھے جھونپڑی تھی جس کے دروازے پر ایک مجاور چارپائی پر بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ اس کے سیاہ بال شانوں پر بکھرے ہوئے تھے، گلے میں رنگ برنگ منقوں والی مالائیں تھیں۔ میں قبر کے قریب کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھنے لگا اور ماحول کا جائزہ لیتا رہا۔ مجھے وہ مجذوب کہیں نظر نہیں آ رہا تھا، میں اس کی شکل سے اچھی طرح واقف تھا۔ فاتحہ پڑھنے کے بعد میں مزار سے ہٹ گیا اور ایک چبوترے پر بیٹھ کر آہستہ آہستہ تسبیح پھیرنے لگا۔ میں جس شخص کی تلاش میں وہاں آیا تھا وہ کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ جو 2 عورتیں مراقبے میں بیٹھی تھیں ان میں سے ایک اٹھ کر میری طرف بڑھی۔ اس نے چادر اوڑھ رکھی تھی، اس کا جسم بھاری تھا۔ میرا ماتھا ٹھنکا۔ قریب آ کر اس نے بڑے ادب سے مجھے سلام کیا اور بولی، پیر بھائی، مرشد سائیں سے ملنے آئے ہو؟ میں اس کے چہرے کو دیکھنے لگا، منہ سے ایک لفظ بھی نہ نکالا۔ وہ میرے سامنے زمین پر بیٹھ گئی، پھر مجذوب عورتوں کی طرح سر ہلانے لگی۔ میں خاموش بیٹھا تسبیح پھیرتا رہا، میری نگاہیں اس پر جمی ہوئی تھیں۔ تھوڑی دیر دائیں بائیں سر ہلانے کے بعد اس نے ہو حق کا نعرہ لگایا اور جیب سے ایک پوٹلی نکال کر کھولی۔ اس میں ایک بالو شاہی تھی۔ وہ بالو شاہی میری طرف بڑھا کر بولی، یہ مرشد سعید نے تمہارے لیے بھیجی ہے۔ میں نے بالو شاہی لے لی۔ وہ میری طرف جھک کر بولی، پیر بھائی، فوج میں تم کیپٹن ہو یا میجر؟ مجھے شک ہوا کہ ہو نہ ہو اس کو بھارتی جاسوس نے یہاں بھیجا ہے۔ اس کا مطلب تھا کہ یہ عورت بھی جاسوسی کر رہی تھی۔ میں نے آہستہ سے جواب دیا، کرنل ہوں۔ تم کون ہو؟ وہ مسکرائی اور کہنے لگی، نمبر 13 نے تمہیں بلایا ہے، میرے ساتھ ہو۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ چادر پوش عورت میرے آگے آگے چلنے لگی۔ درگاہ سے نکل کر جب ہم ایک سڑک پر آئے تو میں نے ذرا سی گردن موڑ کر پیچھے دیکھا۔ پولیس کے 2 آدمی سادہ لباس میں کچھ فاصلے پر ہمارے پیچھے آ رہے تھے۔ میں مطمئن ہو کر عورت کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ بازار حسن کی ایک گلی میں داخل ہو گئی، پھر ایک مکان کے سامنے رک کر آواز دی، پیر مرشد سائیں، حاضر ہو جاؤ، پیر بھائی میرے ساتھ ہے۔ اندر سے کسی نے بڑے جلالی لہجے میں جواب دیا، آ جاؤ بہن جیونی، آ جاؤ۔ عورت اندر داخل ہوئی، میں اس کے ساتھ تھا۔ سامنے دلان میں تخت بچھا ہوا تھا اور اس پر وہی مجذوب بڑی شان سے بیٹھا سگریٹ پی رہا تھا۔ 2 عورتیں اس کے کاندھے دبا رہی تھیں۔ بھارتی جاسوس نے میری طرف دیکھا اور بیٹھنے کا اشارہ کیا، ساتھ ہی ہوا میں بازو لہرا کر بولا، چلے جاؤ، سب چلے جاؤ، ہمیں اپنے پیر بھائی سے راز و نیاز کی باتیں کرنی ہیں۔ جو عورتیں کاندھے دبا رہی تھیں وہ دوسری کوٹھڑی میں چلی گئیں۔ جو عورت مجھے لے کر آئی تھی وہ باہر نکلنے لگی تو میں نے عرض کیا، مرشد سائیں جیونی کو یہیں رہنے دیں، ہماری باتوں سے اسے بھی فائدہ پہنچے گا، چلی جاؤ، یہاں سے نکل جاؤ۔ وہ غرایا تو عورت جلدی سے باہر نکل گئی۔ مجذوب اب اپنی اصلی حالت میں آیا اور کہنے لگا، کیا سب لوگ رپوش ہو گئے ہیں؟ کہیں یہ لوگ پکڑے تو نہیں گئے؟ جگدیش نے ابھی تک رابطہ قائم نہیں کیا۔ وہ بولے جا رہا تھا لیکن میری ساری توجہ اس عورت کی طرف گئی تھی جو میرے ہاتھ سے نکلی جا رہی تھی۔ میں نے یوں ہی اپنی جیب میں ہاتھ ڈال کر اسے کھولا اور کہا کہ میں ایک ضروری کاغذ بھول آیا ہوں، ابھی لے کر آتا ہوں۔ مجذوب میرا منہ تکنے لگا، کون سا کاغذ بھول آئے ہو؟ میں جواب دینے کی بجائے تیزی سے باہر نکل گیا۔ عورت اتنی دیر میں غائب ہو چکی تھی، البتہ CID کے 2 آدمی کچھ فاصلے پر اندھیرے میں کھڑے تھے۔ میں دوڑ کر ان کے پاس گیا اور کہا کہ ابھی ابھی جو چادر پوش عورت باہر نکلی تھی اسے فوراً پکڑو۔ یہ کہہ کر میں بھاگ کر واپس مکان میں آ گیا اور پھر یہ دیکھ کر میرے پاؤں تلے زمین کھسک گئی کہ مجذوب تخت پر موجود نہیں تھا۔ میں نے کوٹھڑی کا دروازہ کھول دیا تو وہ بالکل خالی تھی۔ میں سیڑھیاں پھلانگتا ہوا اوپر چھت پر آ گیا۔ یہاں بھی ایک چھوٹا سا کمرہ تھا، اس کا دروازہ بند تھا۔ میں نے ٹکر مار کر دروازہ کھول دیا۔
वो कोने में खड़ा रेडियो ट्रांसमीटर की मदद से सिग्नल देने की कोशिश कर रहा था। मैंने उस पर छलांग लगा दिया। वो दूसरी तरफ लुढ़क गया और फुर्ती से पिस्तौल निकाल कर फायर कर दिया। गोली सनसनाती हुई मेरे कान के करीब से होकर सामने दीवार में पेवस्त हो गई। मैंने झपट कर उसके हाथ से पिस्तौल गिरा दिया। उसने इंतहाई गुस्से में मुझे गद्दार कहा। पिस्तौल मैंने उठा लिया था। गोली की आवाज़ सुनकर सीआईडी के दोनों आदमी और चांद सिपाही छत पर आ गया। भारतीय जासूस और उसका रेडियो ट्रांसमीटर कब्जे में ले लिया गया। वो चीख चीख कर कह रहा था, तुम भी मारे जाओगे, मैंने सिग्नल दे दिया है। वो लोग तुम्हारे घर वालों को पकड़कर कले में ले जाएंगे और सबको मार डालेंगे। पुलिस पार्टी उसे हथकड़ी लगाकर बाहर ले आई। मैंने सीआईडी वालों से चादर वाली औरत के बारे में पूछा। उन्होंने गली के बाहर सड़क पर खड़ी जीप की तरफ इशारा किया। औरत वहां पुलिस की हिरासत में सर झुकाए बैठी थी। पुलिस उन दोनों को कले में ले गई। मैंने रक्षा पकड़ा और सीधा मलिक साहब के बंगले पहुंच गया। उन्हें मिशन की कामयाबी की इतला दी और इस्लामाबाद चौधरी साहब को फ़ोन करके उनसे लाहौर आने की दरख्वास्त की। उन्होंने कहा कि वो सुबह की फ़्लाइट से पहुंच जाएंगे। अब मुझे ये फिक्र लाहिक हो गई थी कि अगर इस बदबख्त जासूस ने वाकई मेरे बारे में पीछे कोई सिग्नल दे दिया है तो मुझे भारत पहुंचते ही गिरफ्तार करके शूट कर दिया जाएगा और मेरा असल मिशन अधूरा रह जाएगा। हक़ाइक़ मालूम करने का मेरे पास एक ही ज़रिया था कि मैं इस पर वीटू गोली आजमाऊँ। मैं ये तजर्बा चौधरी साहब की मौजूदगी में करना चाहता था। मैंने मलिक साहब को इस सिलसिले में कुछ नहीं बताया। रात बेचैनी से पहलू बदलते गुजर गया। सुबह इस्लामाबाद फ़ोन किया तो चौधरी साहब ने बताया कि वो 8:30 बजे की फ़्लाइट से रवाना हो रहे हैं। मलिक साहब गिरफ्तार शुदा जासूसों से पूछगछ करने के लिए किले की तरफ चल दिए। मैं उनके बंगले पर ही चौधरी साहब का इंतज़ार करने लगा। वो 9:15 बजे बंगले पर पहुंच गए तो मैंने तमाम वाक़यात उनके गोश गुजार दिए। उन्होंने मेरे मंसूबे से इतफ़ाक़ किया। 10 बजे हम किले के तहखाने में पहुंच गए। वीटू गोलियां मेरे पास थीं। जासूस को जिस कोठड़ी में बंद किया गया था उसमें खुफिया सुराख था जिसमें उसकी नकल व हरकत आसानी से देखी जा सकती थी। मैं उस सुराख के करीब दीवार से लगकर खड़ा हो गया और वीटू गोली पानी में घोल कर गिलास में अपने पासी मेज़ पर रख लिया। चौधरी साहब पिस्तौल हाथ में लिए अकेले कोठड़ी में दाखिल हो गए। मैंने देखा कि भारतीय जासूस ने उन पर एक नफरत अंगेज निगाह डाली और चिल्ला कर कहा, तुम लोग मुझसे कोई राज उगलवा नहीं सकते, चाहे मेरे जिस्म के टुकड़े कर दो। चौधरी साहब ने पिस्तौल जेब में रख लिया और बड़ी नरमी से गुफ्तगू शुरू कर दिया, मगर वो शख्स बराबर कुफर बके जा रहा था और पाकिस्तान के खिलाफ चीख चीख कर बोल रहा था। चौधरी साहब ने उसके मुंह पर एक थप्पड़ रसीद कर दिया। इसके बाद दूसरा थप्पड़ मारा, फिर उसे ठोकरें मारने लगे, यहाँ तक कि जासूस नीम जान होकर फर्श पर गिर पड़ा। चौधरी साहब ने दरवाजे में ही खड़े सिपाही को इशारा किया। सिपाही लपक कर मेरी तरफ आया। मैंने वीटू गोली वाले पानी का गिलास उसे थमा दिया। इन गोलियों के बारे में मुझे जो कुछ बताया गया था उसकी पहली बात सच साबित हुई थी, यानी पानी में गोली पूरी तरह हल हो गई थी और पानी का रंग मामूली सा भी नहीं बदला था। चौधरी साहब ने तहक्कुमाना अंदाज में कहा, पानी पियो। वो नीम बेहोशी के आलम में पानी पी गया। चौधरी साहब सिपाहियों को लेकर कोठड़ी से बाहर निकले और दरवाज़ा बंद कर दिया गया। अब वो भी मेरे पास दीवार के सुराख के करीब आकर खड़े हो गए। हमारी आंखें बड़ी बेताबी से कोठड़ी में देख रही थीं। जासूस ने अपना एक बाजू उठाकर सीने पर रखा, गर्दन दाएं बाएं हिले, फिर आहिस्ता से उठ बैठा। उसकी आंखें सूजी हुई थीं। कोठड़ी में चारों तरफ देखकर वो बुलंद आवाज़ में बोला, तुम लोगों ने मुझे यहाँ क्यों बंद कर रखा है? तुमको धोखा हुआ है। वीटू गोली का असर हो चुका था। मैंने चौधरी साहब को इशारा किया और हम कोठड़ी में दाखिल हो गए।